मोटिवेशनल स्पीकरों की तकरीरें देखो, तकरीरें आप देखोगे ना, ऐसा लगेगा वही किसी ने बड़ा जबरदस्त पोस्ट चलाई ना किसी मोटिवेशनल स्पीकर की कि पैसा ही दुनिया में सब कुछ नहीं होता, नीचे लिखा हुआ था ये बात बताने की 1 लाख रुपए लेता है पैसा ही दुनिया में। मैं सारे मोटिवेशनल स्पीकर की बात नहीं कर रहा, मैं किसी पे तंज नहीं कर रहा, लेकिन बहुत से खाली खुली, अंग्रेज के पास भी खाली खुली दावे हैं। कितने अंग्रेज ऐसे हैं जो लोगों को डिप्रेशन से निकालने की तरगीबात देते थे, खुद डिप्रेशन में ही मरे हैं जाके वो। मुझे तो खुद नफ्सियाती डॉक्टर, 2 डॉक्टरों के केस तो मेरे पास आ चुके हैं, नफ्सियाती डॉक्टरों के, जो लोगों को डिप्रेशन से निकालते थे और डिप्रेशन में उनकी मौत हुई। एक की तो मौत नहीं हुई, बचे हुए, अल्लाह उनको शिफा अता फरमाए। लोगों को ना तरगीब के एक्चुअली काउंसलिंग यूं वो, और खुद थोड़ी सी टेंशन आई तो ऐसी डिप्रेशन में खुद भी बेचारे का वो दिमागी वो हो गया। तो भाई आप ये खाली खुली चीजें हैं, जब तक अल्लाह पे ईमान नहीं होगा, तवक्कुल नहीं होगा कि जो कुछ है कौन है, अल्लाह है, जाना किसके पास है, अल्लाह के पास जाना है। हमें कोई मुसीबत पहुंची है वो भी अल्लाह ने पहुंचाई, सब्र करेंगे अजर देगा, असल मंजिल आखिरत है। ये तसव्वुर जब तक नहीं आएगा, डिप्रेशन का इलाज गया खुद ही भेज दिया करो, हो ही नहीं सकता इलाज। खुदकुशियां भी होंगी। अभी वो एक पंजाब की कोई वीडियो थी, पता नहीं कहाँ की, कि खातून ने गुर्बत से तंग आके अपने बच्चे को मार दिया, खुद भी मर गई है, पता नहीं क्या किया, अल्लाह करे खुद भी मर गई हो। जब बच्चे को मारा है, कत्ल किया, तो खुद भी ऐसे लोग मर जाएं तो अच्छा होता है। तो लोग कह रहे हैं ये हुकूमत को देखो, महंगाई पे कंट्रोल नहीं कर रही, लोग मर रहे हैं। मैंने कहा हुकूमत को बुरा भला कहने का ये मौके नहीं है, हुकूमत गलत कर रही है, महंगाई पे कंट्रोल नहीं कर रही वगैरह वगैरह, लेकिन कोई खुदकुशी करता है ना, उस मौके पे हुकूमत को बुरा भला मत कहो, उस मौके पे नहीं कहो। ये मौका उस खुदकुशी करने वाले को बुरा भला कहने का है। तुमसे 2 टाइम की भूख बर्दाश्त नहीं हुई, जरा सी टेंशन। आज देखो शहरों में कोई भूख से मरता नहीं है, मैंने देखा है कितनी भी भूख हो ना, आप भीख मांगो, लोग रोटी खिला ही देते हैं। होटल में जाओ, 10 आदमियों से मांगो कि एक तो खिला ही देगा, इतना जल्दी लोग भूख से मरने नहीं देते। सारी हवस है, हवस, ज्यादा से ज्यादा चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। जब नहीं मिलता तो फिर किस में आते हैं? टेंशन में। हमारे यहाँ के वाकयात हैं, लोग, मैं जब नया नया इमामत के लिए आया, बंदे मेरे पास आए, मुफ्ती साहब घर में ये मसाइल, मेरे पास लोग बेच देते हैं एतमाद करके, बहुत सारे लोग ज़कात मुझे दे देते हैं अपनी, कि आपको कोई मुस्तहिक मिले तो दे देना, सदका खैरात वगैरह दे देते हैं। तो मेरे पास अमाउंट पड़ी हुई थी, मुफ्ती साहब मैं यूं टेंशन में, यूं परेशान, मुझे लगा बेचारा बड़ी टेंशन में है, मैंने उसके साथ कुछ मदद कर। फिर दोबारा आया थोड़े दिन में, यार ये टेंशन, मैंने कहा यार आपको उस वक्त तो और टाइप की टेंशन थी, अभी क्या टेंशन? कह रहे हैं बच्चों की स्कूल की फीसें नहीं अफोर्ड कर पा रहे। मैंने कहा तो निकाल लो बच्चों को स्कूल। मुफ्ती साहब क्या बात कर रहे हो, बच्चों को पढ़ाओ नहीं? मैंने कहा नहीं पढ़ाओ। मैंने कहा भीख मांग मांग के बच्चों को पढ़ाना, उनको भी भिखारी बनाना, इससे बेहतर है सर उठा के जिए और कुदाल चलाए, टमाटर बेचे। अल्लाह को वो टमाटर बेचने वाला जो हाथ नहीं फैलाता, खुदा की कसम वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए उस इंजीनियर से और उस प्रोफेसर से करोड़ा गुना ज्यादा कामयाब है, जो ज़कातें लोगों से ले लेके पीएचडी स्कॉलर बन जाए, उससे अल्लाह को ज्यादा महबूब है। हमने कामयाबी और नाकामी यूनाइटेड नेशन से नहीं पूछना, सही है ना, या मगरिबी अहले मगरिब से या लिबरल लोगों से नहीं पूछना कि कामयाब क्या है नाकाम क्या है। हमने अल्लाह से पूछना है। अल्लाह की नजर में अफीफ पाकदामन जो लोगों के सामने हाथ नहीं फैलाता, जाहिल का जाहिल है, ये ज्यादा पढ़ा लिखा है अल्लाह की नजर में, क्योंकि इसके पास एक नॉलेज है कि हाथ फैलाना क्या है, बुरी बात है, ये इल्म इसके पास है। और जिसने भीख जमा कर करके पढ़ लिख के बड़ा आदमी बन गया, उसके पास सारी नॉलेज है, लेकिन अच्छा इंसान बनने के लिए जो नॉलेज चाहिए वो ये कि लोगों के सामने हाथ फैलाने वाला अल्लाह को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ये वाली नॉलेज उसके पास नहीं है। तो इंसान बनने के लिए इंसानियत वाली नॉलेज ज्यादा जरूरी है बनिस्बत टेक्नोलॉजी की नॉलेज से। अबे क्या हो गया, देखो एक और मिसाल देता हूं, तुम लोग की समझ में मिसालों के बगैर बात आती नहीं। मिसाल की मिसाल मसालों की तरह होती है, जितना डालोगे ना बयान में, तो जैसे मसाले डालने से खाने का मजा दोबाला होता है, हजम भी होता है। मैं जो बयान में मसाले डालता हूँ ना, वो ऑर्गेनिक मसाले होते हैं, खूब समझ लो, वो इम्पोर्टेड मसाले नहीं होते कि फला अंग्रेज की किताब से पढ़ लिया तो फला की किताब से, वो हमारी मिसालें होती, तो ऑर्गेनिक देसी मसाले हैं, उससे आपका पेट खराब नहीं होगा, ठीक है। तो वो मिसाल ही भूल गया इस चक्कर में, क्या दे रहा था मैं, बात क्या कर रहा था, तुम भी पागल हो हैं, हाथ फैलाने पे मिसाल दे रहा। हाँ, मैं एक मिसाल दे रहा था। देखो एक आदमी बहुत बड़ा डॉक्टर है, बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, उसके पास सारी दुनिया की सारी नॉलेज है, घर में बूढ़े अब्बा हैं, उसके पास ये इल्म नहीं है कि बाप के साथ बदतमीजी कितनी गैर अखलाकी हरकत है, बाप को बेयारो मददगार छोड़ देना कितना गैर अखलाकी है, बाप पे हाथ उठाना कितना बुरा अमल है, ये भी तो एक इल्म है ना। उसके पास ये इल्म नहीं है। अब वो लोगों का इलाज भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, लेकिन बाप को कभी थप्पड़ मारता है, कभी घूंसे मारता है, कि ये पड़ा रहता है, खांसता रहता है। ये नॉलेज उसके पास, ये भी एक इल्म है, ये भी एक नॉलेज है कि भाई ये मेरा बाप है तो मुझे इसका क्या करना है, एहतराम करना। एक दूसरा वो शख्स है जिसके पास बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है,
غریب آدمی ہے نالج نہ ہونے کی وجہ سے، اس کے پاس یہ نالج ہے کہ گھر میں بوڑھا باپ ہو یا بوڑھی ماں ہو تو علم یہ ہے کہ اس کا احترام کرنا پڑے گا. یہ اخلاقیات کا علم، سوشل سائنس کا علم اس کے پاس موجود. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو بتاؤ خدا کی نظر میں کون زیادہ کامیاب، یہ پہلا والا یا دوسرا والا؟ تو اللہ کے ہاں کرائیٹیریا اچھے برے کا وہ نہیں ہے جو گورے کے ہاں یا لبرل لوگوں کے. تو اللہ کی نظر میں اچھا بننے، میں آپ کو سائنس اور ٹیکنالوجی سے تعلیم سے روک نہیں رہا، ہم تو ترغیب دیتے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پہلے کیا ہے، پہلے اچھا انسان ہے، باقی چیزیں اس کے بعد ہیں. اور یہ جب تک کھوپڑی شریف میں بات آئے گی نہیں، جب تک دنیا کو مسافر خانہ سمجھو گے نہیں، کیونکہ جب سارے مزے یہی لینے ہیں پھر انسان انسانیت پہ کمپرومائز کرتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں ایجوکیشن چاہیے، پیسہ چاہیے، عزت چاہیے، عہدہ چاہیے، شہرت چاہیے. انسانیت بے شک تباہ ہو جائے، کچھ نہیں ہوتا اس سے، کیونکہ جب پیسہ آتا ہے نا تو لوگ اسی کو اچھا انسان بھی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. عزت بھی مل جاتی ہے آج کل، تو اچھا عزت کے لیے اچھا انسان بننے کی بھی ضرورت نہیں ہے. دیکھو ایک آدمی نے کبھی رشوت نہیں لی، نیک رہا، جس کی وجہ سے بیچارہ ترقی نہیں کر پایا، پیسے نہیں تھے تو پڑھ نہیں پایا. اس نے کہا میں کسی سے بھیک نہیں مانگوں گا، اور ٹماٹر بیچ رہا ہے. عزت ہوگی اس کی؟ نہیں ہوگی. لوگ ہیں ٹماٹر والا ہے. لیکن ایک آدمی نے بھیک مانگ مانگ کے زکاتیں ادھر سے لے لی ادھر سے، رویا اس کے سامنے کپڑے پھاڑ کے بیٹھ گیا، ٹرک کے نیچے آ کے لیٹ گیا کہ مجھے پیسہ چاہیے. رو رہے ہوتے ہیں لوگ، میں بھوک سے مر رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، میں وہ کر رہا ہوں، اور جمع کر کر کے بھکاری بن کر کر کے بالآخر نوٹ چھاپ چھاپ کے بزنس شروع کیا، کروڑپتی بن گیا. چاہے بھکاری سے بناؤ کس طرح بھی بناؤ، عزت اس کی. جب گھومے گا نا گاڑیوں میں تو لوگ سلوٹ کریں گے، السلام علیکم، کیا حال ہے آپ. لوگ تھوڑی دیکھتے ہیں حلال کا پیسہ ہے حرام کا پیسہ ہے، جو بھی ہے. یہ جو ہم لوگ حکمرانوں کو برا بلا کہتے ہیں نا، بھائی حرام کا پیسہ کمایا ہوا ہے، یہ اس لیے برا بلا کہہ رہے ہیں، آپ کے سامنے ہے نہیں. جب آپ کے سامنے آئیں گے نا، آپ بولیں گے سر میری تو آج چمتکار ہو گئی، آپ میرے گھر تشریف لے آئے. پاگل ہو رہا ہوں. حالانکہ تھوڑی دیر پہلے آپ ہو سکتے ہیں اس کو گالیاں دے رہے ہو، لیکن آپ اتنے خوش ہو گئے نا، یہ میرے گھر نام نہیں لینا چاہ رہا، اچھا نہیں لگ رہا، منہ سے کئی دفعہ نام نکلتے نکلتے واپس کرتا ہوں. تو میں اس لیے نام نہیں لیتا. بعض دفعہ میں کسی کا نام لے کے برائی کر رہا ہوتا ہوں، تھوڑے دن میں اس سے ملاقات ہو جاتی ہے میری، پھر میں شرمندہ ہو رہا ہوتا ہوں، کہے گا آپ وہی ہیں نا جو میرے بارے میں کہہ رہے تھے. میں فون کیا بھائی کلپ ہٹا یہاں سے، یہ جو ہے نا فوراً یہ والا کلپ ہٹا. پھر نصیحت نہیں کر سکتا نا آدمی اس کو. اگلا بولے گا تو نے میں نام لے کے بدنام کر دیا، تو اب کیا ہمیں نصیحت کرو گے، کیا بات کرو گے ہمارے ساتھ. تو آدمی جب مشہور ہو جاتا ہے تو پھونک پھونک کے قدم رکھنے پڑتے ہیں اس کو. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتے ہیں، فلا صدق ولا صلی. دنیا کو اس نے ہاں میں بتا رہا تھا، ابو طلحہ انصاری آئے، نبی سے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ کہہ رہے ہیں محبوب جی صدقہ کرو، یہ سارا باغ میں نے کیا کیا، صدقہ. ہمارے نبی نے فرمایا بخن بخن، واہ واہ، ذاک مال رابح، تو بڑا قیمتی مال ہے، پوری پراپرٹی اٹھا کے لے آئے. اور ہمیشہ ہمارے نبی نے ہر صحابی سے سارا مال قبول بھی نہیں کیا ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ آپ پہ ایسے حالات آ جائیں. بہت کم لوگوں سے آپ اس طرح کا مال لے لیا کرتے جن کے بارے میں یقین ہوتا تھا کل ان پہ اگر حالات آ گئے تو یہ اللہ سے شکایت نہیں کریں گے، ان حالات میں یہ خوش رہیں گے. تو ان صحابی نے کیا کہ یہ ایمان کی کتنی بڑی علامت ہے بھائی، ہمارے نبی کو اصحاب کیسے ملے تھے، اور ہمارے نبی کا ظرف کتنا بڑا. ایک دفعہ کیا ہوا، ایک بندے نے مجھے فون کیا کہ مجھے سونے کا مٹکا ملا ہے، خزانہ ملا ہے سونے سے، پتہ نہیں کہیں دفن خزانہ تھا. اچھا، اور اس میں اتنے خزانے وزانے نا، کیا اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ تو میں نے اس کو شرعی حکم بتا دیا. اچھا، اس وقت میرے پاس بھی ایک مد تھی نا جہاں غربا مساکین تھے جن کو میں نے خرچ کرنا تھا. اس میں شریعت کا حکم ہے کہ کچھ فیصد صدقہ کرنا پڑتا ہے، ایسا کوئی اس میں یہ کہ دارالحرب سے ملا ہے، دارالاسلام سے ملا ہے، یہ پوری ڈیٹیل ہے، میں ابھی آپ کو نہیں بتاؤں گا، ایسا نہ مٹکے وٹکے نکلنے شروع تو لیکن نکلیں گے نہیں، یہ ذہن میں رکھ. میں نے اس کو پہلی تو میں نے نصیحت کی، میں نے کہا اللہ کے بندے یہ تو نے مجھے تو بتا دیا، کسی کو بتانا نہیں، جب تک کسی صحیح اعتماد نہ ہونا کسی پہ بتانا نہیں، ورنہ مٹکا تو بچے گا، تو زندہ نہیں بچے گا. کسی کو نہیں بتانا، وہ آئے گا وہ سارا فی سبیل اللہ کہہ کے لے جائے گا سارا. تو مجھے خیال ہوا کہ یار جیسے ہوتا ہے نا چند فیصد صدقہ کرنا پڑتا ہے، تو میں نے پھر میرے پاس بہت سارے غریب مسکین تھے لیکن میں نے نہیں اس کو بولا. میں نے کہا اس کے دماغ میں یہ بات آ جائے گی، مفتی صاحب کے دل میں کیا آ گئی ہے، لالچ آ گیا. لیکن میرے دل میں لالچ نہیں تھی، مجھے یہ تھا کہ کیونکہ ان لوگوں کو صحیح مد نہیں پتا ہوتی، ادھر ادھر اڑا نہ دیں. تو پیسے دیکھتے ہی انسان کی رالیں ٹپکنا. تو اب دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا. جب وہ صحابی باغ لے کر آئے تو آپ نے کیا فرمایا، یہ گورے کے کلچر میں اور اسلام کے کلچر میں فرق بتا رہا ہوں جو میں کئی سالوں سے کوشش کر رہا ہوں آپ کی کھوپڑی میں یہ سافٹ ویئر کیا ہو جائیں انسٹال، کہ کافر کا راستہ الگ ہے، ہمارا لبرل طبقہ، ہماری حکومت، ہمارے اسکول، ہمارے کالج اس ٹریک پہ ہمیں لے کے جا رہے ہیں، جبکہ اسلام کا ٹریک 180 ڈگری پر ہے. ہمارے نبی کہہ سکتے تھے گورنمنٹ کو دے دو، کہہ سکتے تھے کہ نہیں کہہ سکتے تھے؟ ہمارے نبی کی ایک ریاست تھی کہ نہیں تھی؟ مدینہ میں آپ بادشاہ تھے، آپ امیر تھے، آپ خلیفہ تھے، اللہ کے خلیفہ. آپ کہہ سکتے بیت المال میں جمع کرا دو، کیا خیال ہے؟
وقت پہ کام آئے گا؟ نا نا نا، آپ نے فرمایا اپنے چچا زاد بھائیوں. گورا کہے گا؟ بولو نا. یورپ کی گورنمنٹ کہے گی اپنے چچا زاد بھائی کو دے دو. امریکہ کا صدر کہے گا، روس کا صدر کہے گا اپنے چچا زاد بھائی کو دے دے. ان کے ہاں یہی کہ سب کچھ کس کا ہے؟ گورنمنٹ کا. اسلام کہتا ہے نہیں، اولو الارحام بعضهم اولا ببعض، سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ رشتہ داروں کا. ہمارے نبی کو بتاتے ہیں ان کے چچا زاد بھائی بہت محتاج ہیں، اپنے چچا کے بیٹوں کو دے دو. اب مجھے آپ بتاؤ، گورنمنٹ کو دے کے بھی عوام کو فائدہ ہوتا ہے. خدا کی قسم غریب چچا زاد بھائی ہے، اس کو دے کے جو فائدہ ہوگا نا وہ آپ تصور نہیں کر سکتے. چچا زاد بھائی کا دل باغ باغ ہو گیا ہوگا کہ نہیں ہو گیا ہوگا؟ اس کے بعد کیا وہ چچا زاد بھائی ابو طلحہ انصاری کو کبھی بھوکا مرنے دیں گے؟ وہ جان پہ کھیل کے ان کو بچائیں گے. گورنمنٹ یہ کام نہیں کرتی ہے. جب اتنا بڑا دل انہوں نے ابو طلحہ انصاری نے اپنے چچا زاد بھائیوں کو پورا باغ دیا ہوگا تو ان چچا زاد بھائیوں نے فری میں جب لیا ہوگا کہ یار ہماری غربت پہ اس نے اتنا خیال کیا ہمارا، تو آئندہ دیکھو ترغیب دینے سے پیسہ خرچ کرنے کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا. جب تک خرچ کرتا ہوا دیکھو گے نہیں جذبہ نہیں ہوتا. ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا ہے نا ایسے اللہ کی راہ میں اڑاتے ہیں، تو ان کو دیکھ کے ہمارا بھی دل بڑا ہوتا ہے کہ یار ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کیا کریں، خرچ کریں. تو ابو طلحہ انصاری کے بھائیوں نے کیا تصور کر سکتے ان کو کبھی بھوکا مرنے دیں گے؟ وہ ان کے موت کے بعد ان کی بیوہ کا بھی خیال کریں گے، ان کے بچوں کا بھی خیال کریں گے. تو اسلام کیا چاہتا ہے؟ انسانوں کا آپس میں ریلیشن مضبوط ہو. کفر چاہتا ہے انسانوں کا آپس میں ریلیشن جانوروں گدے گھوڑوں جیسا ہو. انسانوں کا گورنمنٹ سے ریلیشن مضبوط ہونا چاہیے. جبکہ گورنمنٹ کوئی دل تھوڑی ہے. گورنمنٹ کے پاس کوئی احساسات ہوتے ہیں، حکومت کے پاس کوئی جذبات ہوتے ہیں. تو گورنمنٹ سے آپ کے تعلقات اچھے ہو کے گورنمنٹ بڑھاپے میں کیا آپ سے باتیں کرے گی، آپ کو لطیفے سنائے گی، آپ کو گلے لگائے گی، آپ کے دکھ درد میں شریک ہوگی، کچھ بھی نہیں سوائے پیسہ دے دے گی آپ کو ریٹائرمنٹ پہ. جبکہ انسان کو جذبات کی ضرورت ہے، محبت والے جذبات. آپ کے لیے کسی کا دل دھڑکتا ہو، آپ کے لیے کوئی روتا ہو، یہ انسان کی نیچر ہے. انسان کو اللہ نے تنہا پیدا نہیں کیا، انسان کو انسانوں میں پیدا کیا ہے. انسان کو ریلیشن نہیں ملے گا تو وہی حال ہوگا جو اس مالدار کا ہوا، کروڑوں روپے خرچ کیے اور ہمارے استاذ کے پاس آ کے رو رہا ہے کہ میں کھانستا ہوں تو نہ میری بیوی پانی کا پوچھتی ہے نہ میری اولاد پانی کا پوچھتی ہے. مرنے کا انتظار کر رہے ہیں. یہ میں نے جمعے میں ایک واقعہ سنایا تھا نا، ادھورا رہ گیا تھا وہ واقعہ. وہ ہمارے ایک دوست تھے، جامعۃ الرشید میں ڈرائیور ہیں. وہ پہلے ڈیفنس میں کہیں چوکیدار تھے. میں نے ان سے پوچھا یار آپ نے ڈیفنس میں چوکیداری کیوں چھوڑی؟ کہہ رہے ہیں یار ایسا واقعہ وہ ہمارا کھوپڑی گھوم، پٹھان تھا وہ، کہہ رہا ہمارا کھوپڑی گھوم. میں نے کہا کیسے گھوم گیا بھائی تمہارا کھوپڑی؟ کہہ رہے ہیں یار میں جس گھر میں چوکیداری کرتا ہوں سیٹھ کا انتقال ہو گیا. اس گھر کے سیٹھ کا انتقال ہو گیا تو ایمبولینس آئی جنازہ رات کو 2-2:30 بجے. تو ایمبولینس والا نے بولا بھائی ان کے بیٹے کو بولو کہ وہ ابا کا انتقال ہو گیا ہے. کہہ رہے انتقال ہاسپٹل میں ہوا، بچہ گیا نہیں وہاں. تو میت جب گھر آئی ہے تو کہہ رہے میں گیا، میں نے اس کے بیٹے کو جگایا، بھائی تمہارے ابا کی ڈیتھ ہو گئی. کہہ رہے ہمارے گاؤں میں تو رونا دھونا کئی مہینے تک تعزیت چلتی ہے، رو رہے ہوتے ہیں، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. کہہ رہے میں گیا، میں نے اس کو اٹھا ہی نہیں. بولا عیدی سینٹر والوں کو بولو غسل کفن دے کے دفن کر. اور یہ واقعہ بھی 20-25 سال پرانا ہے. اب تو اور ترقی کر لی ہے بھائی ڈیفنس نے. تو یہ چھچور پنا بھی نہیں ہے کہ وہ سارے ڈیفنس والے ایسے نہیں ہیں بھائی، بہت سے اچھے بھی ہیں جو بیان سنتے ہیں ہمارا، ان کے علاوہ کی بات کر. تو کہہ رہے کہ یہ حال، کہہ رہے میں نے کہا یار یہ انسان کا بچہ ہے، یہ تو اس سے تو گدھا اچھا ہوتا ہے. باپ کی میت آئی ہوئی ہے باہر. ہم تو کئی مہینے، میرے جب والد صاحب کا انتقال ہوا 6 مہینے میں ٹینشن سے نکلا نہیں تھا. حالانکہ ہم تو اتنا سوچ کے بھائی موت تو برا ہے، پھر بھی 6 مہینے تک مجھے ٹینشن مسلسل رہی ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ کیسا آدمی ہے بھائی. تو کہہ رہے ہیں میں نے کہا اس جگہ کو چھوڑو، ان لوگوں کو چھوڑو، ورنہ ہمارا دل بھی پتھر ہو جائے گا. یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قوم عاد اور قوم سمود کے آثار سے گزرتے تھے نا تو منہ چھپا لیا کرتے تھے، کپڑا ڈھانپ لیا کرتے تھے تاکہ اس عذاب کو نہ دیکھیں. بخاری کی حدیث ہے قوم سمود کے آثار سے آپ گزرے، صحابہ نے وہاں کنووں سے پانی نکال کے آٹا گوندا. آپ نے سارا آٹا پھینکنے کا حکم دیا کہ ان کنووں سے پانی بھی نہ پیو. حالانکہ کنووں میں تو کوئی خرابی نہیں تھی، لیکن علماء نے حکمت لکھی ہے کہ اس سے دل سخت ہو جاتے ہیں. اس سے دل کیا ہو جاتے ہیں؟ پتا ہے بھائی قوم سمود تھی، اللہ کا قہر آیا اس کے اوپر، انہی کنووں سے آپ پی بھی رہے ہو اور آٹا بھی گوند رہے ہو. تو اللہ کے عذاب کا جو خوف ہے نا وہ آہستہ آہستہ کیا ہو جائے گا؟ کم ہو جائے گا. تو یہ حکمت تھی اس میں. تو ایسے علاقوں میں، علاقہ تو ڈیفنس میں تو ہر طرح کے لوگ ہیں، اچھے بھی برے لوگ بھی، لیکن ایسی جگہ چوکیداری کرنا جہاں اس طرح کے لوگ رہتے ہوں. تو ہمارا پٹھان دوست ہے، اس نے بولا یار ہم بھی، ہمارے بھی کہیں ایسا نہ ہو جائے، تھوڑے دن میں ہمیں بھی اپنے ابا کیا لگیں گے بھائی
بوجھ لگیں گے, ہم کہیں گے یار اس کے تو جنازہ باہر پڑا ہوا ہے, ابا نہیں آ رہا, اور ہم سارا دن ابا کے پاؤں دباتے رہتے ہیں. تو یا تو وہ بے وقوف ہیں یا ہم بے وقوف ہیں. تھوڑے دنوں میں ہو جاتا ہے انسان. اس نے کہا, ہم نے کہا چوکیداری چھوڑو, کسی مدرسے میں ڈرائیونگ کرو پھر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ کو کیا حکم دیا, یہ باغ بعض دفعہ آپ نے بیت المال میں بھی جمع کروایا, وہ بھی ضرورت ہے, گورنمنٹ کو بھی ضرورت ہوتی ہے, لیکن صحابہ بیت المال میں بھی دیتے تھے, ان کو پتا تھا خرچ کس پہ ہوگا. ہمارے یہاں تو لوگ ٹیکس نہیں دیتے, زکاتیں بہت دیتے ہیں. ٹیکس کیوں نہیں دیتے؟ لوگوں کو حکومتوں پہ اعتماد نہیں ہے, اور خدا کی قسم یہ ہمارا مذہب ہے جس کی وجہ سے ملک چل رہا ہے, ورنہ غریب کو یہاں کوئی تھوکنے کے لیے تیار نہ ہو, کیونکہ گورنمنٹ کے نہ تو اولڈ ہاؤس ہے نہ غریبوں اور معذوروں کی مدد ہے. یہ تو مذہبی جذبہ ہے جس کی وجہ سے ہم معذوروں کو گھروں میں پال لیتے ہیں, بوڑھے ماں باپ کو گھروں میں رکھ لیتے ہیں ہم لوگ. تو خیر, میں قرآن کی آیت جلدی سے کمپلیٹ کروں. قرآن کہتا ہے فلا صدق ولا صلی, موت کے وقت جب جان حلق کو پہنچ گئی, اب یہ کہہ رہا ہے دم درود کرنے والا کوئی لے کر آؤ بھائی, ڈاکٹروں سے میرا کیس نہیں ہینڈل ہو رہا. اب اللہ کہتے ہیں جب آخری سفر ہوتا ہے, اب یہ کہتا ہے کہ بھائی اب اللہ اس سے شکایتیں شروع کرتے ہیں. فلا صدق ولا صلی, کہتے ہیں نہ تو نے صدقہ خیرات کیا, ولا صلی, اور 5 ٹائم اذان کی آواز تیرے کان میں آتی تھی, حی علی الصلاۃ, آ جاؤ نماز کی طرف, تیرے پاس نماز کے لیے ٹائم. ہم یار دنیا میں کسی مذہب میں کسی عبادت کے لیے اتنے خوبصورت طریقے سے نہیں بلایا جتنا نماز کے لیے اللہ نے اذان رکھی ہے. کوئی دنیا میں مذہب جس میں عبادت کے لیے اتنے پیارے الفاظوں ہیں؟ بھائی کوئی سنتا ہے؟ ہو رہی ہے بھائی, بچپن سے سنتے آ رہے ہیں, اذان ہو گئی, بس لوگ پوچھ رہے ہیں اذان ہو گئی. اس سے زیادہ اذان کو کوئی لفٹ نہیں کراتا. یہ تو پورا بیان ہے, اللہ کی پوری تقریر ہے کہ مسجد میں آ جاؤ نماز کے لیے. پوری زندگی کانوں میں پڑتی ہے. اللہ کہتے ہیں اب تیری موت کا وقت ہے, نہ تو نے صدقہ کیا, ولا صلی, اور حی علی الصلاۃ کی آواز تیری کان میں آتی رہی, تو نے اس آواز پر بھی لبیک نہیں کہا. فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی, تو انکار ہی کرتا رہا. کوئی قول سے انکار کرتا ہے, کوئی عمل سے انکار کرتا ہے. کہتے ہیں بھائی یہ ایسا ہی ہے. ایک تو مذہب جو ہے نا وہ ایک کلچر ہے, ہر قوم کا ایک مذہب ہوا کرتا ہے. ہندوؤں کا بھی ہوتا ہے, عیسائیوں کا بھی ہوتا ہے, تو مسلمانوں کا بھی ہے. ان کا اسٹائل یہی ہوتا ہے کہ 5 ٹائم اذانیں دیتے ہیں, اور صدقے خیرات کی ترغیب ہے دنیا کے ہر مذہب میں ہے. تو نے کیا کیا؟ تو اس کو لفٹ ہی نہیں کرائی تو نے ہماری باتوں کو. وہ تولا, پیٹ پھیر کے جاتا رہا ہمیشہ. تیرے سے جب کوئی بحریہ ٹاؤن کی بات کرتا فوراً تیرے کان کھڑے ہو جاتے, جی ذرا کائنڈلی دوبارہ دہرائیے, کیا کہنا ہے, سنا ہے ریٹ اوپر جا رہے ہیں, تو ایک دم نا کان کیا ہو جائیں گے, کھڑے ہو جائیں. جیسے کوئی بات کرے گا, 4 شادیوں کے بعد ایک دم سب ہل جاتے ہیں نا, جیسے وائبریشن پہ آ گئے ہوں, جیسے کیا آ گئے ہوں, وائبریشن پہ ہو گئے. تو ہر طرح کی بات میں دلچسپی. لیکن اللہ کہتے ہیں میں کہہ رہا ہوں حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح, اور نماز کے لیے آؤ, کامیابی کے لیے. یہ تو پرانے قصے ہیں, اللہ میاں تو پتہ نہیں کب سے کہتے آ رہے ہیں. کامیابی ابھی تو ملتی, وہاں جاؤ یوں کر کے کھڑے ہو جاؤ, ایک رکوع کرو, سلام پھیرو, بس یہی ہوتا ہے. اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں. پیسے تو ملتے ہی نہیں ہیں, پیسے تو ملتے ہی نہیں ہے, نہ فجر میں مل رہے ہیں نہ ظہر, بلکہ الٹا امام چندہ مانگ لیتا ہے بعض دفعہ. تھوڑے بہت ہوتے ہیں وہ بھی وضو خانہ کی تعمیر ہے, تو بیت الخلا کی تعمیر ہے, تو آج یہ پنکھا ابا کے اصال ثواب کے لیے, نانا کے. تو فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی ثم ذهب الى اهله يتمطى. اللہ کہتے ہیں تکبر کے ساتھ اپنے گھر کی طرف لوٹتا ہے. یہ ہماری جب نصیحتیں کی جاتی ہیں نا, ایسے اگنور کرتا ہے, چلو ٹھیک ہے, یہ مولویوں کی باتیں ہیں, یہ مذہب کی باتیں ہیں, یہ سائنس کی بات کرو بھائی, نیوٹن کی بات کرو, آئنسٹائن کی بات کرو. کیا پیغمبروں کے قصے لے کر بیٹھ گئے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ کیا تھا, اسماعیل علیہ السلام نے یہ کیا تھا, اور ابو طلحہ انصاری نے باغ دیا تھا. یہ کیا قصے لے کے بیٹھ گئے. ولکن کذب ثم ذهب الى اهله يتمطى. آگے میں جو دھمکی کی بات کر رہا تھا نا, اب اللہ کہتے ہیں اولا لک فاولا, تباہ ہو جائے تو, تباہ ہو جائے. اب جو زندہ ہے نا اس کو اللہ کہہ رہے ہیں جو یہ کام کر رہا ہے. ہمارے حضرت یہ آیت پڑھتے تھے, فرماتے تھے مجھے اللہ کے صبر پہ تعجب ہوتا ہے کہ اللہ کافر کو اور نافرمان کو کتنی دھمکی دے رہے ہیں نا, کہ جس کو نصیحت کی جائے اور وہ منہ موڑ کے گھر جا رہا ہے, تو اللہ اس کو پیچھے سے کیا کہہ رہے ہیں, اولا لک فاولا, تباہ ہو جا تو, تباہ ہو جا تو, ثم اولا لک فاولا, پھر ہم کہتے ہیں تو برباد ہو جا, پھر ہم کہتے ہیں تو برباد ہو جا. اللہ تو نے 4 دفعہ اس کو گویا کہ بددعائیں دے دی ہیں ہماری لغت میں, تو تباہ کر کیوں نہیں رہا تو. بھائی دیکھو مجھے کسی پہ بہت غصہ ہے نا, میں بڑا طاقتور بھی ہوں, میں ایک بندے کو کہہ رہا ہوں یہ کر لے, وہ نہیں کر رہا, وہ الٹا کر رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں یہ کر لے, وہ الٹا کر رہا ہے. مجھے غصہ ہے, تیری ایسی کی تیسی ہو, میں تو اللہ کرے تباہ ہو. تو دوسرا کہے گا مفتی صاحب اتنا غصہ ہونے کے بجائے ایک تھپڑ ہی لگا دو کھینچ کے. بہاریوں کی لڑائی دیکھی, ہم بہاری بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں, لیکن میں نے لڑائی دیکھی ہے. ایک دفعہ وراثت کا مسئلہ تھا, ہمارے دوست تھے بہاری, بہت اچھی قوم ہے الحمدللہ, کسی قوم کو میں برا نہیں کہتا. ان میں ایک اچھی بات ہے کہ لڑتے نہیں ہیں, بس زبان کی حد تک ہی رہتے ہیں. یہ اچھی صفت ہو گئی نا.
تو میں گیا تو وہ ان کی وراثت کا پھڈا ہو گیا تھا. مجھے نہیں پتا تھا دونوں پارٹیاں مجھ پہ راضی نہیں ہیں. ایک پارٹی نے مجھے بلایا کہ آپ فیصلہ کریں. اس کے بعد مجھے تجربہ ہوا کہ جب بھی کسی کا فیصلہ کروں گا نا, دونوں پارٹیاں ریٹرن میں لکھ کے دیں کہ ہمیں مفتی صاحب کا فیصلہ قبول ہو, ورنہ میں جاتا ہی نہیں, اپنا ٹائم ویسٹنگ. میں نے فیصلہ کیا تو دوسری پارٹی کو قبول ہی نہیں. اب دونوں پارٹیاں لڑ رہی ہیں آپس میں. ایک کہہ رہا ہے یہ تو طالبان کو اٹھا کے, میری پگڑی ایسی تھی نا اس میں زیادہ مشہور نہیں تھا, وہ کہہ رہے ہیں تم طالبان کو کہاں سے اٹھا کے لے آئے. 2007 یا 2008 کی بات ہوگی. میری پگڑی ہمیشہ سے یہ اسٹائل رہا ہے, جس کو میرا فیصلہ قبول نہیں, تو تم تو طالبان کو اٹھا کے لے, تو دہشت گرد ہیں. میں نے کہا میں تو یہاں بیٹھا ہوا ہوں بھائی, تو پگڑی میری دیکھ کے نا, تو جو الزامات ان کے آ رہے تھے بارہ وہ لڑ پڑے نا. اب لاکھوں روپے کا ان کا کروڑوں کا پھڈا چل رہا ہے, لڑ رہے ہیں. میں تیری ایسی کی تیسی. دوسرا کہہ رہا ہے میں سوچ رہا ہوں یار کرو نا یار, تم کیا یار, 1 گھنٹہ تو مجھے ہو گیا تمہاری باتیں سنتے ہوئے. میں یوں کر دوں گا, وہ کہہ رہے ہیں میں یوں کر دوں گا, وہ کہہ رہے ہیں میں یوں کر دوں گا, وہ کہہ رہے ہیں میں یوں کر دوں گا. تو بھائی تھوڑا سا کرو بھی تو صحیح نا, بہت ہو گیا یار 1 گھنٹے سے میں یہ سن رہا ہوں. وہ دوسرا کہتا تو کر کے دکھا, تو کر کے دکھا. وہ کہہ رہا ہے میں تو کروں گا, کہہ رہا ہے تو کر کے دکھا, میں کروں گا. 1 گھنٹہ ہو گیا, مجھے لگا کہ بھائی یہ کچھ بھی نہیں کرے. مجھے اپنی پوزیشن پتا چل گئی کہ میرا فیصلہ ایک فریق مان رہا ہے, دوسرے کو تو میں طالبان لگ رہا ہوں. ٹھیک ہے, ہم نے کہا پتلی گلی سے کیا کرو, نکلو یہاں. تو اب اللہ میاں کا جو اسٹائل ہے, انداز ہے, وہ یہی ہے, دھمکیاں دے رہے ہیں اللہ میاں. اولا لک فاولا, چھوڑوں گا نہیں تجھے, صحیح ہے نا, تباہ ہو جا تو. لک فاولا, پھر اللہ کہہ رہے ہیں تباہ ہو جا تو. ثم الاولا, پھر اللہ کہتے ہیں ثم کا لفظ, اللہ کہتے ہیں میں اپنی بات کو ریپیٹ کر کے کہتا ہوں, تو تباہ ہو گیا, تباہ ہو جا تو. یہ بددعائی کلمات ہیں. جب عرف میں ہم کسی کو کہتے ہیں تو مطلب ہم بددعا دے رہے ہیں. اللہ کرے تو مرے, یعنی اللہ خود اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کرے کہ تو تباہ ہو جا. ثم اولا لک فاولا. تو ہمارے فرمایا کرتے تھے اللہ دھمکیاں دے رہا ہے. اب دیکھو ہم تو جب دھمکیاں دے کریں کچھ نہیں تو ڈر کی وجہ سے نا, کہ بھائی زبان کی دھمکیاں ٹھیک ہے کر دیا, تو یہ تو ایسا نہ ہو کہ افورڈ کرنا مشکل. لیکن اللہ کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا. اللہ جب دھمکیاں دے رہا ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے, اللہ جب تجھے غصہ آ رہا ہے, اللہ کو کتنا غصہ آتا ہے. قرآن کہتا ہے ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون. جب اللہ کے منکر جہنم کی آگ میں جلیں گے نا, تو روایات میں آتا ہے غصے سے اپنی انگلیاں چبائیں گے کہ ہم نے کیا کیا, یعنی ہم نے خدا کی بات سنی کیوں نہیں, ہم کتنا گھاٹے کا سودا کر کے آئے, یعنی ہمیں کیا ہو گیا تھا. اپنے آپ کو بھی بعض دفعہ گالیاں دیتا ہے نا انسان. تو قرآن کہتا ہے اللہ ان سے کہے گا کہ آج تمہیں اپنے اوپر جتنا غصہ آ رہا ہے, جب تمہیں ایمان کی اور خدا کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم اسے اگنور کرتے تھے, ہمیں تم پر اس وقت اس سے بھی زیادہ غصہ آتا تھا, اس سے بھی زیادہ آتا تھا کہ میں کھلا رہا ہوں, میں پلا رہا ہوں, میں نے پیدا کیا اور تم میری نہیں مانتے, میرا انکار کرتے ہو. سورہ واقعہ کی ایک آیت پڑھتا ہوں, مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کے بعد بھی کوئی حجت ہوگی. اللہ کہتے ہیں ہم کافروں کو جہنم میں ڈال کے کہیں گے نحن خلقناکم, ہم نے تم کو بنایا تھا, فلولا تصدقون, تم مانتے کیوں نہیں تھے کہ میں دوبارہ بھی بنا سکتا ہوں. اسلام کی سب سے بڑی خوبی پتہ ہے کیا ہے؟ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ڈپریشن ہے, جس کا کسی کے پاس علاج نہیں ہے. اسلام اس کا علاج بھی کر رہا ہے. اسلام کہہ رہا ہے میرے پاس اس کا حل ہے. میں اگر لسٹ بنانا شروع کروں نا لوگوں کے فون سن کر کہ کتنے لوگ ہیں جن کی میرے بیان سن کے 5 سال سے ڈپریشن کی گولیاں کھا رہے تھے, وہ گولیاں چھوٹ گئیں, تو آپ حیران ہو گئے. آپ کہہ سکتے ہو مفتی صاحب آپ چٹکلے سناتے ہو اس لیے, نا وہ بیانات سن کے جو میرے بیانات اسپیشل اسٹریس اور ڈپریشن کے بارے میں ہوئے ہیں. آج مغرب کے بعد اسلام آباد سے ایک صاحب کا فون آیا, میں نے اتفاق سے اٹھا لیا, اور مفتی صاحب کب سے تلاش میں. میں نے کہا کیا ہو گیا بھائی؟ کہہ رہے ہیں بھائی میں کئی سالوں سے ڈپریشن کی گولیاں کھا رہا ہوں, میری ڈپریشن ختم نہیں ہو رہی تھی. آپ کا میں نے ایک ڈپریشن کے خلاف بیان سنا, ڈپریشن کیسے ختم کریں یہ تھا یا پتہ نہیں کیا تھا. کہہ رہے میں حیران ہوں کہ میری ڈپریشن ختم ہو گئی. اور وہ تو کہہ رہے میں نفسیاتی ڈاکٹروں سے جا کے لڑ رہا ہوں کہ یار اس مولوی کے بیان سن کے میں ٹھیک ہو گیا, جو نہ ماہر نفسیات ہے نہ کوئی ڈپریشن پہ اس نے کورس کیے ہوئے, اور تمہارے گولیاں کھا کھا کے میں ٹھیک نہیں ہو رہا. تو میں نے اس سے کہا میرے بھائی یہ مولوی کا کمال بولو نہیں, ہم بھی جو خوش ہیں تو اسلام کا, ہم تو نہیں کہتے ہم سچی پکے مسلمان ہیں بھائی, ہم تو بہت ہی نالائق ہیں. ایک نسبت ہے اسلام کی طرف, وہ تسلیاں دیتا رہتا ہے. وہ کیا کرتا رہتا ہے؟ وہ تسلیاں دیتا رہتا ہے. بھائی سب سیٹ, کوئی مسئلہ نہیں, ہو جائے گی, صبر, ٹھیک ہے نا. کیا مطلب؟ یعنی پریشانی دور ہو جائے گی, یہ مطلب. کچھ اور لے کے جا رہے ہیں, ویسے میں بھی وہی مراد ہے. اچھا خیر, اس کی ایک مثال دیتا ہوں میں, ایک مثال, اس سے آپ کو سمجھ میں آئے گی بات. کبھی کبھار نا مجھے جوش چڑھتا ہے تو میں فون اٹھا, بہت عرصے کے بعد میں نے فون سننا شروع کر دی ہے, لیکن پھر وہ بھی اس لیے کہ اتنی بھرمار ہو جاتی ہے نا کہ لوگوں کی ٹینشنیں سن کے آدمی بھی تھک جاتا ہے.
پھر میں بند کر کے رکھ دیتا ہوں. ابھی میں بالکل موبائل لیس ہو گیا, میری زندگی سے موبائل نکل گیا, تو میں نے کہا بالکل میں ویسا ہو گیا ہوں جب نیا نیا موبائل ایجاد ہوا تھا. صحیح ہے نا. اب میں نے دوبارہ تھوڑا سا پھر ہونے لگا, پھر بند کر دوں گا. تو میں نے فون سنا تو کسی نے مجھے کال کر کے بتایا, ایک خاتون نے کہا کہ میرے ایک بچے اب بیمار پیدا ہوا, دوسرا بھی اب مجھے دوبارہ ولادت ہونے والی ہے, میں اتنی ٹینشن میں ہوں کہ تیسرا معذور بچہ پیدا ہوں, اور ٹینشن سے میری حالت ایسی ہو گئی, میں گولیاں کھا رہی ہوں, یوں کر رہی ہوں, اور میں جناب وظیفے پڑھ رہی ہوں. اور پھر مجھے کہنے لگی میں نے رات کو اتنا لمبا وظیفہ پڑھ کے جب میں سوئی تو مجھے خواب آیا. میں نے کہا میں نے بہت سن لی, اب آپ خاموش ہو جائیں. وہ کہنے لگی میں رات کو سوئی, میں نے یہ والا وظیفہ ہے, مجھے ایک عامل نے بتایا, بزرگ نے بتایا یہ ہوا ہوا ہے, تو میں نے یہ والا وظیفہ, میں خواب, تو جیسے ہی خواب پہ پہنچی میں نے کہا اسٹاپ. میں نے کہا مجھے خواب نہ سنائے, آپ خوابوں کی دنیا سے باہر نکلیں. کہہ رہی مجھے کوئی وظیفہ بتا دے. میں نے کہا میں آپ کو وظیفہ بالکل بھی نہیں بتاؤں, کیونکہ آپ کو یہ والا وظیفہ پڑھنے سے یہ والا خواب آ رہا ہے, دوسرے والے وظیفے سے دوسرا والا. جو آدمی پڑھا کے جب تھکاوٹ تو عجیب عجیب پھر خواب تو آتے ہیں. میں نے کہا محترمہ آپ کا علاج صرف ایک چیز میں ہے, آپ نے یہ کیوں فرض کر لیا کہ معذور بچہ مجھے کسی قیمت پہ نہیں چاہیے؟ یہ سوچ غلط ہے, آپ خدا سے لڑ رہی ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس دنیا میں آپ کی مرضی بولو نہیں, اس میں خدا کی چلے, خدا کی مرضی پہ راضی ہو جاؤ, دعا مانگو, کوئی وظیفے نہیں پڑھو, دماغ خراب, خواب آ رہے ہیں چھوڑ دیں ان کو, حقائق کی دنیا میں آؤ, دعا مانگو اے اللہ مجھے نیک صالح اولاد دے, گڑ گڑاؤ اللہ کے ساتھ, اور اے اللہ مجھے صحت مند اولاد دے, مجھے آزمائش میں نہ ڈال, دعا گڑ گڑا کے مانگو, لیکن دل میں یہ رکھو میرا کام تھا مانگنا, ہوگا وہی جو اس کی بولو مرضی, اور جو ہوگا میرے حق میں بہتر ہو, میرا خدا میرے ساتھ غلط. میں نے کہا یہ ذہنی طور پر تیار ہو جاؤ کہ تیسرا بھی معذور ہو سکتا ہے. یہ کیا میری تو زندگی ایسی. میں نے کہا بھائی یہ زندگی کے لیے ہم پیدا ہی نہیں ہوئے ہیں, اصل ہماری کیا ہے, وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ, قرآن کہہ رہے ہیں اصل آخرت ہے, یہ دنیا تو مسافر خانہ ہے. وہ لانڈی جا رہے ہو, لٹک کے سفر کر رہے ہو, جگہ نہیں مل رہی, فون کر رہا ہے, W11 میں لٹک کے جا رہا ہے نا, W11 لانڈی جاتی ہے, کہاں جا رہی ہے آج کل, ٹاور تو جاتی ہے, اس سے آگے نہیں جا رہی ہے. کیا فائدہ W11 ہم فضائل سن, ایسا نبات سے آپ W11 میں بیٹھے, جگہ نہیں ملی, لٹک کے جا رہے ہیں آپ, گانوں کی آواز آپ کو کھڑکی سے ہوتی ہوئی آ رہی ہے. W11 میں تو لوگ گانے سننے کے لیے بیٹھتے ہیں, آپ کو مزہ ہی نہیں آ رہا, اور پھر پاؤں میں کھڑے ہوئے آپ, اب آپ ادھر فون کر رہے ہیں, ادھر فون کر رہے ہیں, مفتی صاحب کوئی وظیفہ بتا دیں سیٹ مل جائے. میں کیا بولوں گا, ابے بھائی ٹاور اتر جائے گی گاڑی, صبر کر لے تھوڑا سا, جو بیٹھے ہوئے وہ بھی ٹاور پہ اتریں گے, تیرا باپ بھی ٹاور پہ اترے گا, تمیز سے اگر سمجھ میں نہیں آئے گی یہ بولوں گا نا, اتر جائے گا ٹاور پہ, صبر کر لے. وہ کہہ رہے نہیں وہ اس کھڑکی میں جو بیٹھا ہوا اتنے مزے سے وہ تو سب کچھ دیکھ رہا ہے بھائی, کھڑکی میں ہوا بھی آ رہی ہے, اس کو کرایہ میں نے بھی اتنا دیا, خدا کیا نا انصافی کر رہا ہے, اس کو کھڑکی ڈرائیور کے ساتھ بٹھا دیا اور مجھے لٹکا دیا. خدا کہے گا بھائی وہ جو وہاں بیٹھا ہوا ہے نا, تو پھر بھی 2 منٹ میں آرام سے اتر کے چلا جائے گا, وہ جو وہاں گھسا ہوا ہے اس کو نکلتے نکلتے 2 دفعہ جیب کٹے گی اس کی. تو یہ ٹینشن برداشت کر لو, دنیا کیا ہے, مسافر خانہ ہے. تو میں نے کہا اس کے علاوہ, کیونکہ یہ ٹینشن ہی کوئی دوسری ٹینشن کھڑی ہو جائے گی. پھر میں نے اس خاتون سے کہا, میں نے کہا آپ کا معذور بچہ پیدا, اور کوئی معذوری بھی ناقابل برداشت نہیں تھی, تو آپ یہ سوچ لو کہ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس سے بھی زیادہ ٹینشنوں میں ہیں. میں نے کہا آپ کا شوہر اچھا ہے, آپ کو کھلا رہا ہے پلا رہا ہے, سسرال سپورٹ کر رہا ہے, بچوں میں ایک فالٹ پیدا ہو رہا ہے, اس سے بھی بڑی بڑی ٹینشن ہے. ایسے ایسے میاں ملے ہوئے مارتے ہیں پیٹتے ہیں, زندگی عذاب بنائی ہوئی ہے. ان عورتوں سے پوچھو گے تو وہ کہیں گی اللہ اس شوہر سے جان چھڑا دے, بے شک معذور بچہ پیدا ہو جائے, اس سانس سے جان چھڑا دے. میں نے کہا ایسے بھی لوگ ہیں فٹ پاتھوں پہ پڑے ہوئے ہیں, ایسی عورتیں بھی ہیں, کھانے کو روٹی نہیں ہے, وہ کہہ رہے معذور بچہ پیدا ہو جائے مگر عزت کی چھت مل جائے. آپ کو عزت سے چھت ملی ہوئی ہے, سسرال میں عزت ملی ہوئی ہے, شوہر شریف ہے, شوہر کھلا رہا ہے پلا رہا ہے, ایک ٹینشن ہے. اور یہ ٹینشن بھی اللہ کیا کہہ رہا ہے, میں نے ان کو حدیث سنائی, من سخط فلہ الرضا, نبی نے فرمایا جب اللہ کسی مشکل میں ڈالے فلہ السخط, تو جو اللہ سے ناراض ہو گیا نا اللہ بھی اس سے ناراض, اور جو اللہ سے راضی رہا اللہ بھی اس سے راضی رہے گا. اللہ کی رضا ملے گی بھائی. ایک صحابیہ نبی کی خدمت میں آئی, عرض کیا یا رسول اللہ مجھے دورہ پڑتا ہے, کوئی مرگی کا یا کوئی آصف کا دورہ تھا, کیا تھا, میں جسم کے کپڑے پھاڑ دیتی ہوں, بالکل ایسے ہو جاتی ہوں, اور میری طبیعت بہت خراب ہو جاتی ہے, آپ اللہ سے دعا کریں میری یہ بیماری ٹھیک ہو جائے. تو نبی نے کیا فرمایا, فرمایا ٹھیک ہے میں اللہ سے دعا کروں گا, تمہاری بیماری ٹھیک ہو جائے گی, لیکن پھر جنت کی گارنٹی نہیں, پھر جنت کی گارنٹی نہیں ہے. عمل ہے, اچھا عمل ہوا تو جنت,
میزان کا ترازو بھاری ہو گیا, نہیں ہوا تو کیا جھگڑ. لیکن اگر تم اس بیماری پہ صبر کرو اور اس اللہ کی تقدیر پہ راضی ہو جاؤ, جنت کی گارنٹی. کیونکہ اس صبر پہ جو تمہیں اجر ملے گا نا وہ اتنا بھاری ہوگا کہ اگر زندگی میں کچھ گناہ ہوئے بھی تو یہ نیکی ان گناہوں کو کیا کرے گی, کھا جائے. پھر جنت کی گارنٹی ہے. ان صحابیوں نے عرض کیا یا رسول اللہ جنت کی گارنٹی چاہیے, بے شک یہ بیماری ختم نہ. بات آ رہی ہے سمجھ. اب اس خاتون کو ڈپریشن کیا ہو گئی, یعنی جو صحابیہ تھی ان کو ڈپریشن ختم, اسی بیماری کو اسی میں گزارا کرنا ہے, اسی میں گزارا. اور جب انسان صبر کی ٹھان لیتا ہے تو قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی طرف سے تسلیاں ملتی ہیں, تھپکیاں ملتی رہتی ہیں, اللہ بھی اس کا ہاتھ تھامتے ہیں. جیسے قرآن میں آتا ہے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لولا ربطنا, کیا ہے, ان کا عادت لتوبدی بھی لولا ربطنا علی قلبها. حضرت موسیٰ کی ماں نے جب اپنے بچے کو, بس یہ آخری بات کر کے بیان ختم کرتا ہوں, اپنے بچے کو صندوق میں ڈالا نا اللہ کے حکم پہ, تو قرآن کہہ رہا ہے موسیٰ کی ماں کا دل صبر سے کیا ہو گیا, خالی. لیکن اللہ کا حکم تھا اس کو صندوق میں ڈالو. اب ماں کیسے ڈالے بھائی اپنے ہاتھ سے, اور وہ بھی دریا کے حوالے. اور قرآن کہہ رہا ہے وہ صندوق گیا کہاں, فرعون کے گھر میں. موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اطلاع دے دی ان کی بیٹی نے, تو فرعون نے اٹھا لیا. قرآن کہہ رہے ہیں کیونکہ اب اللہ کے حکم پر سب کچھ ہو رہا ہے. قرآن کہہ رہے ہیں ہم نے موسیٰ کے ماں کا دل کو تھام لیا, رسیوں سے باندھ دیا, جو لفظی ترجمہ ہوگا باندھ دیا کہ یہ بے صبری نہ ہو جائے. ان کا عادت لتوبدی بھی لولا ربطنا علی قلبها. قرآن کہتا ہے موسیٰ کی ماں ایسی بے صبری ہوئی کہ قریب تھا کہ جا کے فرعون کو بتا دیتی کہ میرا بچہ ہے مجھے دے واپس, جذبات میں آ جاتی. لیکن قرآن کہہ رہا ہے ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل کو تھام لیا. کیوں, اللہ کے حکم پر عمل کیا نا. تو کچھ موسیٰ کی ماں نے کیا, جو نہیں ہو پا رہا تھا وہ کس نے کر دیا, اللہ نے. تو آپ مشکلات میں جب صبر کی کوشش کرو گے, جتنی کوشش آپ کر سکتے ہو کرو, باقی کون ہمت دے گا, اللہ. ہم سب کو اللہ سے دعا مانگنی چاہیے, اللہ مشکلات سے بچا, ہم صبر کرنے والے لوگ نہیں ہیں, ہم تو نالائق ہیں. ہم اللہ سے خوشیاں مانگتے ہیں, عافیت مانگتے ہیں, لیکن اللہ نہ کرے کوئی مشکل آ گئی, واویلا نہیں کرنا بھائی, یہی اسی میں بہتری ہے, اسی میں فائدہ ہوگا. تو میں نے اس خاتون سے کہا کہ اللہ کہتا ہے کہ اس ٹینشن میں صبر کرو تو کیا ہوگا, اللہ راضی ہو جائے, اس کا بہت اجر دے گا. میں نے کہا آپ کل بوڑھی ہو کے آپ نے مر جانا ہے, اگر آپ کے 3 بچے بالکل صحت مند پیدا ہوتے ہیں بھائی, تو کیا مرنے کے بعد یہ قبر میں ساتھ جائیں گے؟ قبر میں بچہ نہیں جائے گا. معذور بچوں پہ جو آپ نے صبر کیا, یہ صبر کہاں جائے گا, قبر میں ساتھ جائے گا. صحت مند بچے ہوں, صبر کا موقع نہیں مل رہا, تو بچے تھوڑی جائیں گے قبر میں ساتھ. لیکن معذور بچے ہوں, آپ نے صبر کیا, تو وہ صبر قبر میں آپ کے ساتھ جائے گا. تو پھر انہوں نے ایک اور سوال کیا جو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا لوگ مجھے کہتے ہیں کہ تم کوئی منحوس ہو, معاذ اللہ, نحوست ہے تمہارے اندر, کوئی گناہ ہوا ہے جس کی سزا تمہیں مل رہی ہے, معذور بچے پیدا ہو رہے ہیں. یہ لوگ بڑے تانے دیتے ہیں نا, بچے نہیں ہو رہے تو اس سے کوئی گناہ ہوا ہے, کوئی بیمار ہو گیا, فالج ہو گیا. دیکھا ہم تو کہتے تھے بندہ ہی ٹھیک نہیں ہے. میں نے ان سے کہا, میں نے کہا یہ بات لوگوں کی غلط ہے, اس کو نہ سنیں. ہاں توبہ استغفار تو ہر ایک کو کرنا چاہیے اپنا, اگر کوئی گناہ ہوا ہے تو اللہ سے توبہ کرے, معاف ہو جائے گا وہ. لیکن میں نے کہا قرآن میں کیا کہتا ہے, اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ. نبی کے مقابلے میں جو بڑے بڑے کفار سردار تھے نا, جو نبی کی ایک نہیں مانتے تھے, ان کو قرآن نے کہا کہ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو ان کو مال اور کثرت سے صحت مند بیٹے دیے تو کیا ہم ان سے خوش ہیں؟ فرمایا نہ, ہم سے خوش نہیں ہیں. ان کو پتا نہیں ہے ہم ان کو دنیا میں نوازنا چاہتے ہیں تاکہ آخرت میں ان کا ہمارے پاس کوئی حصہ نہ رہے. اور نبی کو وہ تانا دیتے تھے کہ تم, آپ کا بیٹا نہیں ہے بھائی, نبی کو تانا دیتے تھے آپ کا بیٹا نہیں ہے کوئی, اور خود 10 11 بیٹے لے کے گھومتے تھے. میں نے کہا اگر یہ بیٹے کثرت سے ہونا اور صحت مند ہونا اس کی دلیل ہے کہ اللہ خوش ہے, اس کا مطلب اللہ ابو جہل سے بہت زیادہ خوش تھا. صحیح ہے نا, عتبہ ابن ولید سے اللہ بہت زیادہ خوش تھا. یہ خوشی کی دلیل نہیں, اس کا مطلب اللہ ہمارے سابق صدر تو ولی اللہ تھے, پھر تو ہمارے سابق صدر 5 سال کامیاب حکومت کر کے گئے ہیں, جو نہ ایوب خان کر سکا اور نہ کوئی اور تاریخ میں کوئی ہمارا سیاستدان جو اتنی محنت کے بعد اوپر تک پہنچا وہ بھی نہیں کر سکتا. 5 سال کامیاب ہوئے, تو کیا اس کی علامت ہے کہ اللہ کے ولی ہیں؟ وہ ہے نہیں ہے تو اللہ ہی بہتر جانے, لیکن یہ اس کی علامت نہیں ہے. بہرحال تو بھائی یہ آزمائش ہے, صبر کرنا ہے. تو یہ تو اسلام ہی بتا رہے ہیں, اسلام کے علاوہ نفسیاتی ڈاکٹروں کے پاس تو اس کا علاج نہیں. اگر کوئی اچھا ڈاکٹر ہوگا تو وہ بھی قرآن و سنت ہی کا حوالہ دے گا. تو دماغی بیماری ہے بھائی, گولیوں سے تھوڑی بہت کور ہو جائے گی. بچھڑا میں محبوب کا غم گولیوں سے ہلکا ہو جائے گا, ہلکا.
ایک آدمی کی شادی نہیں ہوئی جہاں وہ چاہ رہا تھا، وہ بھاگ گئی، ڈاکٹر ٹینشن کی گولیاں دے کے سلا دے گا، وہ جب اٹھے گا تھوڑے دن تک سیٹ رہے گا، اس کے بعد پھر یاد آئے گی۔ گولی کو کیا پتا کہ اس کے ساتھ اصل مسئلہ ہے کیا؟ گولی کو کیا پتا اس کے ساتھ اصل مسئلہ؟ گولی کو تھوڑی پتا، وہ ٹینشن کی گولی تو سلا دے گی، تھوڑے کیمیکل اوپر نیچے کر دے گی، اس سے تھوڑا سا ریلیکس ہو جائیں گے آپ۔ پھر جب خیال آئے گا یار وہ پھر آئے گی تو پھر وہ ڈاکٹر پھر سلا دے گا آپ کو ٹیکا لگا کے۔ ڈاکٹر بیچارہ وہ اپنی لحاظ سے صحیح کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے میرے پاس تو یہ آپشن ہے، میری جب بھاگی تھی تو میں نے بھی یہی کیا تھا۔ یہی کہ یہ حل نہیں ہے۔ دماغ میں ٹینشن سے جو بیماری پیدا ہوئی ہے تو اس کا علاج کیا ہے؟ بھائی ٹینشن سے تو نکلو پہلے۔ آپ کو اچار کھانے سے گلا خراب ہوا تو اب گلا ٹھیک جب تک نہیں ہوگا جب تک پہلے اچار کھانا چھوڑو گے نہیں۔ وہ کھا رہے ہو آپ اور پھر غرارے بھی کر رہے ہو، گلا تو عجیب کنفیوز ہو جائے گا، یار ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ۔ اس ٹینشن سے تو یہی حل ہے۔ اب یا تو ٹینشن کا حل یہ کہ وہ بھاگی بھی واپس لے آؤ، وہ ڈاکٹر کے بس میں ہوتا نہیں، یا اس کے ابا مان جائیں، وہ کسی کے بس میں نہیں ہوتا۔ تو پھر یہی ہے بھائی، دنیا مسافر خانہ ہے، وہی تو ویسے بھی بڈھے ہو جانے تھے۔ بڈھوں کو دیکھ لیا کرو جن کے پرانے جو بوڑھے ہو چکے ہیں نا، وہ لیلا مجنو کو سوچ لیا کرو، لیلا کس قبر میں سو رہی ہے اور مجنو کس قبر میں سو رہا ہے۔ اب کوئی آپس میں ریلیشن ہے؟ کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو، بم کا زمانہ ہے اڑا دو سالے کو، کوئی ہے ایسا ریلیشن آپس میں؟ کچھ بھی نہیں ہے، سب فینش۔ ڈپریشن کا علاج تو اسلام کے علاوہ کسی کے پاس آخرت ہے بھائی۔ اسی آخرت کے تصور نے حضرت جابر بن عبداللہ تھے یا معاذ بن جبل تھے، موت کے وقت آنسو نکال دیے ان کی آنکھوں سے۔ لوگوں نے کہا مر رہے ہیں اس لیے دنیا سے جانے کا غم میں، فرمایا نہیں 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 نہیں، دنیا میں جو اللہ کے لیے ٹینشنیں اٹھاتا تھا ان ٹینشنوں کے ختم ہونے کا غم ہے۔ دیکھو ٹینشن میں آدمی خودکشی کرتا ہے اور خوش ہوتا ہے ٹینشنیں ختم۔ صحابی موت کے وقت غم زدہ ہے کہ ٹینشنیں ختم ہو رہی ہیں۔ عجیب بات ہے کہ نہیں ہے؟ کیوں؟ وہ تو کہہ رہے ہیں اب تو بدلے کا وقت ہے، اب تو جنت ہے۔ وہ ٹینشن ہے جو اللہ کے لیے وہ جنت میں تو ملیں گی نہیں۔ کسی نے پوچھا کیا ٹینشن؟ کہا کہ شدید گرمی میں روزے رکھتا تھا، بھوک پیاس اللہ کے لیے برداشت کرتا تھا، اس بھوک اور پیاس کی ٹینشن میں جو ایک سکون ملتا تھا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔